अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सैयदा नूरुल ऐन का नावल मुझे पढ़ना है। और इसके बारे में मैं आपको ये बताऊं कि मैंने ना लास्ट टाइम इनकी एक तहरीर पढ़ी थी। बहुत ही छोटी सी तहरीर थी, सादा अल्फाज खूबसूरती से बयान की गई। एक ना मतलब कॉमेडी की बात थी और काफ़ी अच्छी थी। मतलब ऐसी राइटर हैं ये कि मुख्तसर अल्फाज में बहुत अच्छी बात बयान कर देती हैं। तो मुझे इनके लिखने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ ये शेयर करनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता इस स्टोरी में क्या होगा, बट हम सब ही कुछ ना कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि मुझे पढ़ना है इससे रिलेटेड। यही होगा कि पेरेंट्स सख्ती वगैरह करते होंगे या कुछ इस तरीके का। अब पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है। हम इसको स्टार्ट करते, कोई बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, छोटी सी है स्टोरी, बट अल्लाह करे कि मॉरल अच्छा हो इसमें और किसी ना किसी की ज़िंदगी बदलने वाला हो इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं। रेडी सेट गो। नूर के आसपास किताबें फैली हुई होती हैं। वो एक के बाद एक किताब उठाकर खोल कर बंद कर रही होती है और परेशान भी हो रही होती है। इतने में दरवाज़ा बजने की आवाज़ आती है। वो चौंक जाती है और किताबें इधर उधर रख रही होती है। फिर इतने में दरवाजे के बाहर से अपने अब्बा की आवाज़ सुनती है और कहती है, सॉरी सॉरी सॉरी, ओफ अब्बा हैं। फिर दरवाज़ा खोलती है, अब्बा अंदर आते हैं। नूर, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अब्बा, वालेकुम अस्सलाम बेटा। नूर, सॉरी अब्बा, आपको इतनी धूप में बाहर देर तक खड़ा रहना पड़ा। वो मैं समझी कि कोई और होगा, बस इसलिए ही। फिर अब्बा बैठते हैं, नूर की तरफ मुस्कुराते हुए देख कर कहते हैं, कोई बात नहीं मेरी बेटी। नूर मुस्कुराते हुए अब्बा के साथ से बैग उतार कर ले जाती है और पानी लेकर आती है। अब्बा पानी पीते हैं। नूर, अब्बा खाना ले आऊँ आपके लिए। अब्बा, बेटा अभी भूख नहीं है, तुम ऐसा करो कि अपनी किताबें ले आओ और पढ़ लो पहले, फिर खाना खाना। नूर, जी ठीक है अब्बा। नूर किताबें ले आती है और फिर अब्बा उसे पढ़ाना शुरू करते हैं। फिर काफ़ी देर तक अब्बा उसे पढ़ाते रहते हैं। फिर वो किताबें बंद करती है और नूर से कहते हैं, बेटा तुम्हें मेरी बातें याद है ना। नूर, अब्बा आपकी हर बात मुझे याद रहती है। अब्बा, नूर मैंने तुम्हें गांव के लड़कों जितना पढ़ाया और मेरी ख्वाहिश यही है कि और मज़ीद पढ़ाऊँ, तुम्हें डॉक्टर बनाऊँ। पर फ़िलहाल गांव में इस बारे में किसी को खुद से ना बताना। वैसे तो सब ये बात समझते हैं कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। नूर, अब्बा ये बात आपने हमेशा मुझे समझाई है, पर अब्बा ऐसा क्यों है, और अगर है भी तो हम शहर क्यों नहीं चले जाते। अब्बा, नूर पहली बात मैं एक मामूली सा टीचर हूँ जिसकी शहर में कोई हैसियत नहीं। यहाँ फिर भी लोग मुझे मास्टर कहते हैं और इज़्ज़त देते हैं। दूसरी बात, हम गरीब से लोग हैं, इतना पैसा नहीं है हमारे पास, और यहाँ इस बारे में अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा ये। नूर, अब्बा एक पल के लिए अभी मैं खुद गर्जी हो गई थी कि सिर्फ अपना सोच रही थी। आपने तो हमेशा यही सिखाया है कि सबका सोचना चाहिए, पर अब्बा आखिर हमारे गांव की हर लड़की क्यों नहीं पढ़ सकती। आज ये आप मुझे बता ही दें। अब्बा, बेटा गांव के लोग बड़े जालिम हैं, जुल्म करना इनका पेशा है। मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हें सब बता दूँ। नूर, जी अब्बा तो बताइए, मैं सुन रही हूँ। अब्बा, आमिर की बीवी राइमा एक पढ़ी लिखी औरत थी। इसने यहाँ आकर लड़कियों की तालीम के लिए आवाज़ उठाई, मगर आमिर ने इस बात का भी लिहाज ना रखा कि राइमा से उसने पसंद की शादी की थी। आमिर और उसकी माँ ने इस पर जुल्म करना शुरू किया, और जब राइमा ने चाहा कि अपने मैके वापस चली जाए तो उसके भाई और बाप ने पढ़े लिखे जाहिल होने का सबूत दिया और उसे कहा कि मर जाना पर तलाक ना लेना। नूर, फिर अब्बा, फिर आमिर और उसकी माँ ने एक दिन उसे जलाकर मार दिया। अब्बा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और नूर हैरान रह जाती है। नूर, मतलब इनको कोई लाइलाज बीमारी नहीं थी, सब झूठ कहते हैं। मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, अब्बा झूठ है, सब गुनाह पर पर्दा डालते हैं। उस बेचारी का कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक लड़की थी और लड़कियों का भला चाहती थी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी और सही गलत के फ़र्क को बेहतर जानती थी। चश्मा उतार कर आंसू साफ करते हुए कहते हैं, नूर, इतना जुल्म अब्बा कि एक मासूम बच्चे से उसकी माँ छीन ली। बंटी तो इस वक्त बहुत छोटा होगा ना। अब्बा, हाँ 6 माह का था जब उसके सर से उसकी माँ का साया उठ गया। नूर, अब्बा इस जुल्म के खिलाफ आपने भी आवाज़ ना उठाई। अब्बा नूर की जानिब देखते हुए कहते हैं,
بیٹا کیا تمہیں اپنا باپ ایسا لگتا ہے جو ظلم ہوتا دیکھ کر خاموش رہے؟ اٹھائی تھی آواز۔ گھر جلا دینے کی دھمکی دی گاؤں والوں نے۔ اپنی اولاد کو لیے کہاں مارا مارا پھرتا، بس اسی خوف سے خاموش ہو گیا۔ نور: ابا میں بھی آپ ہی کی بیٹی ہوں اور آپ ہی کی طرح سوچتی ہوں۔ اب آپ کو معلوم ہے ہمارے گاؤں کی ہر ایک لڑکی میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہے، پر خاموش یوں ہے یہ ڈر ڈر کی جیت ہو رہی ہے ان کی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہر ایک لڑکی پڑھے اور کچھ بنے۔ نور ابا کے ہاتھ پر حوصلے سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی ہے: ابا میری بیٹی نور، فخر ہے مجھے تم پر کہ تم میری بیٹی ہو۔ پتہ ہے میں نے تمہارا نام نور اسی وجہ سے رکھا تھا کہ تم ہر جگہ روشنی پھیلا دو اور ان اندھیروں میں ڈوبے لوگوں کو اجالوں کی طرف لے آؤ۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، کبھی خود کو تنہا نہ سمجھنا۔ سر پر محبت سے ہاتھ رکھتے ہوئے نور: اب شکریہ ابا، میں خدا کی بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے باپ کے ساتھ ساتھ ایک اچھا دوست بھی ملا جو مجھے سنتا ہے اور سمجھتا ہے۔ ہر لڑکی ایسا ہی باپ چاہتی ہے اور میں اس معاملے میں واقعی خوش قسمت ہوں۔ مسکراتے ہوئے پھر نور اپنی دوست سمرا کے گھر کے صحن میں پلنگ پر بیٹھی ہوتی ہے اور ان دونوں کی ایک دوست شازیہ بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ تینوں چائے پی رہی ہوتی ہے اور نور اداس گمسم سی بیٹھی ہوتی ہے۔ سمرا نور کو اداس دیکھ کر اس سے پوچھتی ہے: نور کیا ہوا، آج کافی پریشان لگ رہی ہو؟ تو نور کے کاندھے کو ہلاتے ہوئے شازیہ سمرا کو دیکھتی ہے، چائے رکھتے اور پھر نور کی طرف دیکھ کر کہتی ہے: لگ تو مجھے بھی ایسا ہی رہا ہے، اور کیا سوچ رہی ہو تم؟ نور: یار کیا تم لوگوں کا نہیں خیال کہ یہاں کی ہر لڑکی کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے؟ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہے۔ سمرا: نور جب پتہ ہے ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں تو کیوں کرتی ہو خود کو پریشان؟ تم دوسروں کی فکر کرنا چھوڑ دو اور تم پڑھنا چاہتی ہو سو پڑھو۔ سمجھاتے ہوئے نور: سمرا ابا مجھے نہیں پڑھاتے۔ حیرانی سے سمرا کو دیکھتے ہوئے شازیہ: نور تم دنیا کو بیوقوف بنا سکتی ہو پر ہمیں نہیں۔ ہم تمہیں بچپن سے بہت اچھے سے جانتے ہیں، اور ویسے بھی ہمیں تو خوشی ہے اس بات کی کہ تم جو چاہتی ہو وہ پا رہی ہو۔ خوش نصیب ہو تم، آصف انکل کی بیٹی ہو۔ سمرا: اور نہیں تو کیا، وہ پڑھے لکھے انسان ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ تمہاری شادی بھی یوں ہی کسی سے ہرگز نہیں کریں گے، مگر ہمارے ابا کسی سے بھی کر دیں گے۔ نور: ایسی بات نہیں ہے یار، پڑھے لکھے نہ صحیح سمجھدار ضرور ہیں تم لوگوں کے والدین، ورنہ خود ہی دیکھ لو، ابھی تک تو نہیں کی نا، اور یہی دیکھ لو کہ سلمیٰ کے 2 سال پہلے شادی ہو گئی ہے، اور وہ بھی تو ہماری ہی عمر کی تھی۔ شازیہ: سمرا نور صحیح کہہ رہی ہے، اور نور ہم بھی تو تمہاری اچھی اچھی باتوں سے ہی سمجھدار ہوئے اور جب ہی اچھے سے بات کرتے ہیں۔ نور: ایسی بات نہیں ہے، تم دونوں ویسے ہی بہت اچھی ہو، اور شازیہ تم کہہ رہی تھی نا کہ میں بس اپنا سوچوں۔ نہیں یار، ہر کوئی اپنا سوچتا ہے پر مجھے سب کا سوچنا ہے، کیونکہ ہمارا مذہب ہمیں خود غرض نہیں بناتا، اور تعلیم حاصل کرنا سب کا حق ہے، اور پڑھ کر ہی یہ سب معلوم ہوا تو کیسے اس راہ کو چھوڑ دوں۔ شازیہ: نور ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر وہ سب مسکراتی ہیں، اتنے میں گھر کا دروازہ کھلتا ہے، باہر سے ببلو بھاگتے ہوئے آتا ہے، اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ ہوتا ہے، وہ لا کر ان کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ سب اسے حیرت سے دیکھتے ہیں۔ سمرا کہتی ہے: کیا بات ہے ببلو، کس بات کی مٹھائی کھلائی جا رہی ہے؟ پھر وہ تینوں مٹھائی لیتی ہیں۔ نور کہتی ہے: ببلو اب تو بتا دو، ایسی کیا خبر ہے جو ہمیں ابھی تک نہیں پتہ، بتاؤ۔ ببلو: ارے نور باجی خبر ہی ایسی ہے، میری بہن سمن کا رشتہ پکا ہوا ہے، بڑے ہی لوگ ہیں، جہیز وہیز کچھ نہیں لیں گے، ابا تو بڑا خوش ہے۔ یہ سب سن کر نور کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے: کیا؟ سمرا: نور کیا ہوا؟ وہ پھر سے بیٹھ جاتی ہے اور ببلو سے پوچھتی ہے: اچھا ببلو یہ تو بتاؤ کس سے ہو رہی ہے؟ ببلو: اپنے شاہد ویرے سے۔ اور کون؟ خوش ہوتے ہوئے بتاتا ہے۔ شازیہ: شاہد بھائی سے؟ ببلو: ہاں شازیہ باجی تھوڑا کم سنتی ہو کیا؟ چلو اب میں تو چلتا ہوں، بڑے کام ہے، میری سگی بہن کی شادی ہے۔ سمرا: ہاں ہاں ٹھیک ہے ببلو تم جاؤ۔ ببلو چلا جاتا ہے۔ شازیہ: اب یہ کیا تماشا ہے؟ ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سمرا: صابر انکل کا بس نام ہی صابر ہے، اپنی 10 سال کی بچی کی شادی اس مشٹنڈی سے کر رہے ہیں۔ نور: بات صرف عمر قد و قامت کی نہیں، اصول کی بھی ہے، سمن نابالغ بچی ہے۔ سمرا: خیر ہم کیا کریں، اس کے ماں باپ کی مرضی۔ نور: سمرا: وہ سب جاہل ہوں گے، میں نہیں، مجھے جس بات کا علم ہے میں کیسے چپ رہوں، میں یہ زیادتی اس کے ساتھ ہونے نہیں دوں گی۔ سمرا: اچھا تو بتاؤ تم کیا کرو گی؟ نور: شادی روکوں گی۔ شازیہ: مجھے لگ رہا ہے تم پاگل ہو گئی ہو، شیر کے پنجرے میں ہاتھ ڈالو گی کیا؟ تم تو ہمیشہ ہمیں سمجھاتی ہو کہ جہاں آپ کی کسی نے نہیں سننی، بات نہیں سمجھنی، کوئی اختیار نہ ہو تو خاموش رہنا بہتر ہے، تو پھر؟ نور:
شازیہ ہر بات الگ ہوتی ہے، میں کسی سے کچھ کہوں گی نہیں، معلوم ہے مجھے نہیں سنے گا کوئی، پر جو کروں گی خود کروں گی۔ سمرا، پاگل نہ بن نور، یہ شادی سمن کی ہی رضامندی سے ہو رہی ہوگی، اور تو جب کسی کے معاملے میں ٹانگ اڑاتی ہے تو ہی الٹا برا بنا دیا جاتا ہے، یہ مت بھول۔ شازیہ، نور، سمرا صحیح بول رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ پنچایت کے سربراہ سمیت سب وہاں بیٹھنے والے تجھے ناپسند کرتے ہیں۔ نور، صحیح بات کرنا اگر گناہ ہے تو یہ گناہ میں ہر روز کروں گی، ہر حال میں کروں گی، اور اگر تم دونوں نے میرا ساتھ دینا ہے تو بتاؤ۔ وہ یہ کہہ کر جانے لگتی ہے۔ سمرا فوراً سے کہتی ہے، نور، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیا، کب اور کیسے کرنا ہے یہ بتا دینا بس۔ نور مسکراتی ہے، پھر وہ دونوں کو سب سمجھاتی ہے، اور وہ دونوں بڑے ہی غور سے سنتی رہتی ہے۔ پھر تینوں ہنستی ہیں اور ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر اٹھتی ہیں۔ پھر نور، سمرا اور شازیہ ٹینٹ کے باہر گلی میں کھڑی ہوتی ہیں اور مہمان اندر جا رہے ہوتے ہیں۔ نور آہستہ سے سمرا اور شازیہ سے کہتی ہے، تم دونوں کو اپنا اپنا کام ٹھیک سے یاد ہے نا؟ بتاؤ کیا کرنا ہے تم دونوں نے؟ سمرا، ہاں ہاں بالکل، پہلے تو مجھے کوئی آئٹم سا گانا چلانا ہے جس سے تمام عورتوں کا دھیان بھٹک جائے، اور پھر بعد میں تمہارے ساتھ مل کر شاہد کی اماں کے سامنے سمن کی برائیاں کرنی ہیں شازیہ، اور پھر بعد میں تو ساری عورتوں کو ناچ گانے میں لگانا ہے تاکہ تم جا کے سمن سے بات کر سکو، اور پھر بعد میں شاہد کی اس اتراؤ بہن سے سمن کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنی ہیں۔ نور، گریٹ، شاباش لڑکیوں، تم واقعی بہت عقل مند ہو، اور شکریہ میرا ساتھ دینے کے لیے۔ سمرا، اڑے پاگل، شکریہ کیسا، ہم دونوں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ہر مقصد میں۔ شازیہ، اف یار، باتیں ہی کرتے رہو گے یا اندر بھی چلنا ہے؟ نور اور سمرا مسکراتی ہیں اور پھر وہ تینوں اندر جاتی ہیں۔ سامنے تخت پر سمن دلہن بنی اداس بیٹھی ہوتی ہے، اور اس کے آس پاس عورتیں اور کچھ بچیاں ہوتی ہیں، اور نیچے قالین پر عورتیں لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں اور گانے گا رہی ہوتی ہیں۔ یہاں سمرا اور شازیہ کی امیاں بھی موجود ہوتی ہیں، اور نور، شازیہ، سمرا آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں، اور اچانک سے ان کے سامنے بنٹی، ببلو سمیت کئی سارے بچے گزر جاتے ہیں، اور یہ تینوں رک جاتی ہیں، اور شازیہ اس پر کہتی ہے کہ ہائے میرے خدا، یہ فوج گزر گئی راستے سے، اب پکا کام خراب ہوگا، ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے۔ سمرا، شازیہ کیا بک رہی ہو؟ شازیہ، ہاں بھائی ایسا ہی ہوتا ہے۔ نور، شازیہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بچے تو معصوم ہوتے ہیں اور ہم اچھا ہی کام کر رہے ہیں، تو یہ یقین رکھو کہ سب اچھا ہی ہوگا۔ سمرا، نور بالکل صحیح کہہ رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے کام پر دھیان دینا چاہیے۔ پھر پہلے تو یہ تینوں جا کے سب کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں۔ ایک لڑکی شازیہ سے بولتی ہے، شازیہ تو آ گئی، شکر ہے، گاؤں کی ہر شادی میں تو ہی تو رونق لگاتی ہے، تو چلو اب جلدی سے رونق لگا۔ پھر شازیہ اپنی امی کی طرف دیکھتی ہے، وہ ہاں میں سر ہلاتی ہے، اور سمرا جلدی سے جا کے گانے لگاتی ہے، اور پھر شازیہ، سمرا ڈانس کرتی ہے، اور ان کے پیچھے کچھ لڑکیاں بھی کر رہی ہوتی ہیں، اور شازیہ کی امی سمرا کی امی سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، اور نور جلدی سے سمن کے پاس چلی جاتی ہے، اور شازیہ سمرا تخت پر بیٹھی ساری عورتوں اور بچوں کو وہاں سے اٹھا کر لے جاتی ہے، اور ساری لڑکیاں اٹھ کر تالیاں بجانے لگ جاتی ہیں۔ نور سمن کے پاس بیٹھی ہوتی ہے۔ سمن کہتی ہے، نور باجی کیسی ہیں؟ نور، سمن، یہ وقت حال چال پوچھنے کا نہیں ہے، مجھے معلوم ہے تم اس شادی سے خوش نہیں ہو، اس لیے میں تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں۔ سمن، کیا سچ؟ نور باجی، مجھے یقین تھا میرا مالک مجھے یوں تنہا نہیں چھوڑے گا، میری مدد ہوگی ضرور۔ نور، بے شک سمن، تجھے بے ہوشی کا ناٹک کرنا ہوگا، جب میں تمہاری طرف اشارہ کروں تب، ٹھیک ہے؟ سمن، جی نور باجی، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی، اور مدد کے لیے شکریہ۔ نور، چل پاگل بہن، بڑی مشکل ہوگی تو میں ہی کام آؤں گی، اور بھلا شکریہ وکریہ کیسا؟ بھلائی کے کام میں کیسے نہ آؤں گی میں، اور ویسے بھی شکریہ خدا کا ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے اب میں چلتی ہوں ورنہ کسی کو شک ہو جائے گا۔ سمن، جی نور باجی ٹھیک ہے، خوش ہوتے ہوئے۔ پھر نور اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ پھر کچھ دیر بعد شاہد کی اماں ایک عورت کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی ہے، اتنے میں نور اور سمرا ان سے تھوڑا دور کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگ جاتے۔ سمرا، ارے یار نور سنو تو۔ نور، سناؤ سناؤ۔ سمرا، یار تمہیں پتہ ہے نا سمن کے بارے میں وہ باتیں؟ نور، سمرا آہستہ بولو، یہ باتیں راز کی ہیں۔ پھر شاہد کی اماں مڑ کر ان دونوں کی طرف دیکھتی ہے تو یہ دونوں مسکرانے لگتی ہے۔ سمرا، ویسے نور یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، کہاں ہمارے شاہد بھائی یہ ہٹے کٹے مشٹنڈے، اوف، میرا مطلب بہادر طاقتور مرد، اور کہاں وہ چھوئی موئی سمن، شکل سے ہی بیمار لگتی ہے۔ نور، لوگ کیا بات کر دی، لگتا ہی ہے کہ صدا کی بیمار ہے۔ شاہد کی اماں کو یہ سب سن کر پسینے آنے لگتے ہیں اور وہ پریشان ہونے لگتی ہے۔ پھر عورت کہتی ہے، ارے بہن کیا ہوا، ٹھیک تو ہے طبیعت؟ آپ کی طبیعت کچھ بگڑی سی لگ رہی ہے۔ شاہد کی ماں، نہیں نہیں میں ایک دم ٹھیک ہوں، بس یہاں گرمی ہو رہی ہے اس لیے پسینہ آ رہا ہے۔ عورت، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ پھر سمن کے ابا امی کو ایک کونے میں کھڑے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اماں،
समन के अब्बा मौलवी साहब आज ही आएंगे कि ना? अब्बा हाँ हाँ भाई, मैंने भेजा है बबलू को मौलवी साहब के घर, बस आते ही होंगे वो। अम्मा मैं तो कहती हूँ खाना खोल देते हैं। अब्बा क्यों भाई, अभी तो निकाह भी नहीं हुआ। अम्मा समन के अब्बा, और तो इन निकाह का इंतज़ार करते करते भूखी जा रही हैं। अब्बा अरे जाती है तो जाने दो। अम्मा पर। अब्बा पर वर छोड़ो बेगम, जाके काम वाम देखो। फिर अम्मा चली जाती हैं और अब्बा बाहर चले जाते हैं और शाजिया शाहिद की बहन के साथ बैठे बातें कर रही होती है। शाजिया मारिया बहन, क्या सज रही हो तुम तो बिल्कुल खूबसूरत लग रही हो। मारिया खुश हो जाती है बहुत सारी तारीफ़ें सुनकर। फिर शाजिया मारिया की मज़ीद तारीफ़ें करती है। जहाँ तुम हो मारिया बहन, इस महफ़िल में कोई और लड़की हसीन लग ही नहीं सकती। फिर मारिया इतराते हुए कहती है, बस भी करो मेरी तारीफ़ करना। शाजिया ठीक है, नहीं करती। फिर मारिया मुंह बना के शाजिया की जानिब देख रही होती है कि इतने में शाजिया फ़ौरन से कहती है, मुमकिन ही नहीं है कि तुम्हारी तारीफ़ बंद की जाए। मारिया पर क्या? शाजिया काश भाभी भी ऐसी ही मिलती। मारिया ओहो कैसी बातें कर रही हो, इतनी तो हसीन है वो। शाजिया कसम ले लो मारिया जी, रग रग से वाकिफ़ हूँ इसके सारे घराने की। मारिया क्या बात करती है शाजिया, तेरा लहजा बड़ा सख्त है, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। शाजिया तौबा तौबा मारिया जी, अगर झूठ बोलूं तो ये जो दोनों माँ बेटी है ना, ये बड़ी लड़ाकू हैं। तुम तो मासूम लोग हो, कम उम्री और चेहरे की खूबसूरती देख रहे हो। मारिया शाजिया समन की माँ जी ने तो दसा था कि काम धाम सब आता है गुन्नी ने। शाजिया गुन्नी नहीं मिसनी, कुछ नहीं आता, बैठ के रोटियां तोड़ती है और बस अगर काम बोलो तो ऐसे रोती है जैसे छोटी बच्ची। नूर फिर समरा की वही बातें कर रही थी जो वो पहले करने लगी कि शाहिद भाई तो बहुत अच्छे हैं। नूर पता है दिल तो चाहता है सब बता दो शाहिद भाई की माँ को। नूर अच्छा वही ना? समरा हाँ हाँ वही, कितनी बीमार लड़की और काम धाम तो कुछ ही आता ही नहीं, बस दिन भर आराम करती है। नूर पर वो वाली बात ना बताना यार। समरा कौन सी वाली? नूर यही कि इसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। फिर शाहिद की माँ मुड़ के देखती है और गुस्से से लाल पीली हो जाती है और खड़ी हो जाती है। फिर नूर और समरा से दूसरी तरफ चल जाती है। औरत शाहिद की माँ से पूछती है, बहन मुझे तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। शाहिद की माँ तुम बहरी तो नहीं हो गई हो? सुना ना वो कुड़ियाँ की दस रही थी। औरत ठंडी पड़ो बहन, कभी कभी कानों सुनी बात पर भी यूँ यकीन नहीं करना चाहिए। लोगों को क्या है, छोटी छोटी बातें 10 की पुतली बनाकर निकाल देते हैं। शाहिद की माँ ओहो ये तो तुम 100 आने सच्ची बात करती हो। औरत बैठो ना तुसी। फिर वो दोनों बैठ जाती हैं और शाजिया वहाँ अपनी बात मज़ीद आगे बढ़ाती है। शाजिया मिर्गी के दौरे पड़ते हैं समन को। मारिया ना कर गल, ओए ये तो सच कह रही है शाजिया। मुझे लो जी, मुझे क्या मिलना है झूठ बोलकर। मारिया लगता तो नहीं ऐसा। शाजिया तुम ना बड़े ही मासूम हो मारिया बहन, ना लगने तो क्या क्या नहीं लगता, और लगने को तो क्या क्या ही लग जाता है। हर बार जो दिखता ज़रूरी है वो वैसा होता नहीं है। फिर मारिया सोचने लग जाती है और फिर नूर शाजिया को इशारा करके पूछती है कि काम हो गया, और शाजिया मुस्कुराकर इशारे में कहती है हो गया। फिर नूर समन को इशारा करती है और समन बेहोश होने का नाटक करने लग जाती है। और ये देखकर समन की माँ भागकर उसके पास आती है और शोर मच जाता है कि लड़की को कुछ हो गया है। सब वहीं जमा हो जाते हैं और लोग बातें बनाने लग जाते हैं। नूर शाजिया समरा भी वहीं आ जाते हैं और शाहिद की माँ भी आ जाती है। समन की माँ मेरी बेटी क्या हो गया समन, उठो। इतने में एक लड़की पानी लाकर समन के मुंह पर छिड़कती है और वो बेहोश ही रहती है। समन की माँ हाय कोई हकीम को बुलाओ, हाय मेरी फूलों जैसी बेटी। बबलू फ़ौरन से जाके अब्बा को बताता है। अब्बा मौलवी साहब के साथ खड़े होते हैं। वो फ़ौरन ये सब सुनकर अंदर की जाने भागते हैं और मौलवी साहब और कुछ मर्द बातें बनाने लग जाते हैं। अब्बा समन को बेहोश देखकर परेशान हो जाते हैं। अब्बा क्या हुआ है मेरी नन्ही सी गुड़िया को? अम्मा देखिए ना, समन के अब्बा आँखें ही नहीं खोल रही। अब्बा बेगम तुम फिक्र ना करो, अभी जाके हकीम को ले आता हूँ। अब्बा दौड़े दौड़े जाते हैं और इतने में शाहिद का बाप उन्हें आवाज़ देता है, रुक जाओ भाई साहब, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, क्योंकि मुझे सब पता लग गया है। मेरी बेगम ने मुझे सब बता दिया और ख़ुद तो अब देख भी लिया है मैंने। अब्बा भाई मैं समझा नहीं। शाहिद की माँ ओहो काके मुन्ने ना बनो भाई साहब, अपनी इस बीमार बेटी को हमारे सरों पर थोपना चाहते थे। फिर वही औरत शाहिद की माँ से कहती है, बहन जी मैंने बोला भी है कानों सुनी बात पर यकीन ना करो। शाहिद की माँ लो जी बहन, आंखों देखा भी भूल होता है क्या? क्या गल करते हो तुसी? अम्मा
اور نہیں تو کیا، سامنے ہی تو بے ہوش ہوئی پڑی ہے، پتہ نہیں کیا چھوئی موئی جیسی ہے۔ شاہد: اماں ابا چلے، مینوں نہیں کرنا اس کڑی نال ویاہ۔ ماریا: ہاں ہاں میرے ویر، چاند جیسی کڑی ڈھونڈ کے لاسا تیرے لیے۔ پھر وہ جانے لگتے ہیں، سمن کے بہن کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگتے ہیں، پر وہ نہیں رکتے۔ وہ لوگ چلے جاتے ہیں، اماں ابا رونے لگتے ہیں، پھر سمن کو بھی ہوش آ جاتا ہے اور اماں اسے گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے، ہائے میری بیٹی، تیری کہیں شادی نہ ہوگی۔ ابا: اب اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا، ہم کیا کریں گے؟ نور: انکل آنٹی حوصلہ کریں، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، وہ لوگ اچھے تھے ہی نہیں، آپ خود دیکھیں کیسے باتیں بنا کر چلے گئے، وہ سمن کو خوش نہیں رکھتے۔ سمرا: نور صحیح کہہ رہی ہے۔ پھر سمن کہتی ہے، اماں نہ رو، دیکھ میں ٹھیک ہوں۔ پھر وہ اپنی ماں کے آنسو صاف کرتی ہے اور باپ اس کی سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور نور، شازیہ، سمرا مسکراتی ہیں۔ پھر اگلے دن شازیہ اپنی ایک دوست دعا کے ساتھ کریانے کی دکان سے سامان لے رہی ہوتی ہے، پھر سامان لے کر وہ دونوں جانے لگتی ہیں۔ دعا: یار شازیہ، ویسے کل جو سمن کے ساتھ ہوا مجھے اس کا بڑا افسوس ہے، اچھا نہیں ہوا بیچاری کے ساتھ۔ شازیہ: میرے خیال سے اچھا ہی ہوا، تم نے کیا سمن کی عمر نہیں دیکھی، اور شاہد بھائی کی بھی بے جوڑ سا تھا یہ رشتہ۔ دعا: یہ تو صحیح ہے، پر ہمارے گاؤں میں جب بھی کسی لڑکی کا رشتہ ٹوٹتا ہے تو پھر اس کی شادی کہاں ہوتی ہے، گھر ہی بیٹھی رہ جاتی ہے بیچاری۔ شازیہ: دعا خیر ہے، ابھی تو وہ چھوٹی ہے، بعد میں سب بھول جائیں گے، دیکھ لینا۔ اور ایک بات بتاؤ تمہیں، اگر تم کسی کو نہ بتاؤ تو؟ دعا: بتا بھی دو، پہلے کبھی تمہاری باتیں پھیلائی ہیں کیا جو اب ایسا کروں گی؟ شازیہ: اف، ایسی بات نہیں، خیر سنو۔ پھر شازیہ دعا کو سب بتاتی ہے کہ کیسے نور، سمرا اور اس نے مل کر سمن کی شادی کو رکوایا۔ بنٹی یہ سب سن لیتا ہے اور پھر منہ پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے، اب بھی جا کے سب ببلو کو بتاتا ہوں۔ پھر بنٹی بھاگا بھاگا ببلو کے پاس جاتا ہے، ببلو میدان میں پتنگ اڑا رہا ہوتا ہے۔ بنٹی آ کے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ببلو کہتا ہے، کہاں چلا گیا تھا بنٹی، دیکھ کتنی اچھی پتنگ اڑا رہا ہوں، خوش ہوتے ہوئے بتاتا ہے۔ بنٹی: ببلو پتنگ کا پتہ نہیں، ایسی خبر لایا ہوں کہ تیرے ہوش اڑ جائیں گے۔ ببلو: کتنی بار کہا ہے ببلو یہ عورتوں والی حرکتیں نہ کیا کر، نور باجی پتہ ہے کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں ایسے کسی کی باتیں سن کر یہاں وہاں کرنا بری بات ہوتی ہے۔ بنٹی: تو تیری نور باجی کسی کا رشتہ ختم کروا دینے کو بھی صحیح کہتی ہے کیا؟ بول۔ ببلو: اچھا فضول نہ بک، پتے کی بات کر، کیا خبر لایا، اور نور باجی کا نام ایسے کیوں لے رہا ہے؟ بنٹی: سن، تیری نور باجی اور ان کی دونوں سہیلیوں نے مل کر تیری بہن کا رشتہ ختم کروایا۔ ببلو: تیرا دماغ نہ لگتا ہے، ہارنے کے ڈر سے خراب ہو گیا، جا جا، ویسے بھی آج میں خوش ہوں۔ بنٹی: واہ، عجیب غیرت ہے تیری، تو یہاں مزے سے پتنگیں اڑا رہا ہے اور لوگ تیری بہن کا رشتہ توڑوا رہے ہیں اور تجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ ببلو پتنگ چھوڑتا ہے اور کہتا ہے، بتا تو کہاں سے سن کر آ رہا ہے اور کیسے، کیا اور کیا یہ سب کچھ کیسے کیا ان تینوں نے؟ بنٹی: ابھی ہی ماجد کی دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے شازیہ باجی کی باتیں سنی، وہ دعا باجی کو سب بتا رہی تھی۔ ببلو: تو سچ کہہ رہا ہے؟ بنٹی: ہاں بھائی۔ ببلو: ابھی جا کے اماں کو بتاتا، وہ تینوں کو چھوڑیں گی نہیں۔ بنٹی: ہاں جا، غیرت دکھا، غیرت، تیری بہن کا معاملہ ہے۔ پھر ببلو جا کے اپنی اماں کو سب بتاتا ہے، پر وہ بھی اس بات کا یقین ہی نہیں کرتی۔ پھر آخرکار وہ یقین کر لیتی ہیں۔ پھر اماں غصے سے لال پیلی ہو جاتی ہے۔ پھر شازیہ کچن میں برتن دھو رہی ہوتی ہے اور اس کی اماں سالن پکا رہی ہوتی ہے۔ اماں، اب میں سوچ رہی ہوں شازیہ کہ تیری بھی شادی کر دوں۔ شازیہ: اماں بہت جلدی نہیں ہے تجھے مجھے گھر سے نکالنے کی؟ اماں: جلدی کہاں، بہت دیر ہو گئی ہے، اب تو نے دیکھا ہی نہیں اتنی سی سمن کا رشتہ ٹوٹنے پر اس کے اماں ابا کی کیا حالت ہوئی۔ شازیہ: اماں صابر انکل کا تو دماغ خراب ہو گیا، بھلا یہ عمر ہے سمن کی شادی کی؟ اماں: او چل چل، عمر ہے کہ بچی ہے، لڑکیوں کو جلدی بیاہ دیا جائے یہی صحیح ہے۔ شازیہ: کر دی نا تو نے بھی گاؤں کی عورتوں والی بات اماں۔ اماں: پتہ ہے یہ تیرے دماغ میں کون سی باتیں بھرتی جا رہی ہیں، وہ میسنی نور کی بچی۔ شازیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، شازیہ مڑتے ہوئے کہتی ہے، اماں خدا کے لیے اب نور کو بلا بھلا نہ کہنے لگ جانا، وہ تیری اتنی عزت کرتی ہے اور یہاں اسی وجہ سے نہیں آتی کہ تجھ کو برا نہ لگے۔ اماں: ہاں ہاں پتہ ہے، تیرے تن من میں آگ لگ جاتی ہے، اسے کچھ نہ کہہ دوں تو۔ شازیہ منہ بنا کر پھر سے برتن دھونے لگ جاتی ہے اور پھر اتنے میں دروازہ تیز تیز بجنے کی آواز آتی ہے۔ اماں: لگتا ہے جو بھی ہے دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گا، آ رہے ہیں نا، رکو تو صحیح۔ پھر اماں دروازہ کھولتی ہے اور شازیہ کچن میں موجود کھڑکی سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ دروازے پر سمن کی اماں کھڑی ہوتی ہیں۔ شازیہ کی اماں: کیسی ہو بہن، آؤ آؤ اندر آؤ۔ سمن کی اماں بنا جواب دیے اندر چلی آتی ہے اور کمرے سے گزرتے ہوئے کچن میں پہنچ جاتی ہیں۔ شازیہ کی اماں تیز تیز پیچھے جاتی ہیں اور کہتی ہیں، کیا ہوا، سب خیریت ہے؟
شازیہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے سلام کرتی ہے۔ سمن کی اماں: تمہیں شرم نہیں آئی ذرا سی بھی؟ کم سے کم اپنی ماں اور میری دوستی کا ہی سوچ لیتی۔ شازیہ کی اماں انجان بن کر بولتی ہے: کیا ہوا؟ شازیہ: میں سمجھ نہیں رہی۔ سمن کی اماں: اب سمجھ آئے گا جب میں جا کر پنچایت کے سربراہ کو بتاؤں گی کہ اس نے اور سمرا نے نور کے ساتھ مل کر میری بیٹی کا رشتہ ختم کروایا۔ شازیہ کی اماں: حد کر رہی ہو تم تو بولنے میں، میری بیٹی نے کچھ نہیں کیا۔ سمن کی اماں: تو پوچھنا اس سے، ویسے تو پٹر پٹر بولتی ہے، چپ کیوں ہے؟ پہلے بنٹی نے ببلو کو بتایا، پھر بھی میں نے جا کے دعا سے پوچھا، سب بتا دیا اس نے مجھے۔ شازیہ کی اماں: یہ کیا بول رہی ہے؟ تو نے ایسا کیا ہے؟ بتا، بول۔ وہ غصے سے بولتی ہیں۔ شازیہ: اماں میں وہ۔ شازیہ کی اماں: میں وہ نہ کر، سچ سچ بتا۔ شازیہ: ہاں۔ شازیہ کی اماں: مانے نہ مانے تو انجمن، یہ سب نور کا کیا دھرا ہے، اس نے ہی شاید کیا ہوگا یہ سب کچھ، میری بیٹی تو معصوم ہے۔ شازیہ کی اماں: تو صرف نور کو ہی قصوروار کیوں ٹھہرا رہی ہے؟ شازیہ کی اماں: ہاں قصوروار تو میں ہوں نا، جو تجھے اس کے ساتھ رہنے دیا اور تو اس کے رنگ میں رنگ گئی۔ سمن کی اماں: میں چلتی ہوں، اب باقی کی بات پنچایت میں ہوگی۔ شازیہ کی اماں: ارے بہن سن تو ذرا۔ سمن کی اماں چلی جاتی ہے اور شازیہ کو اس کی اماں غصے سے دیکھتی ہیں۔ شازیہ نیچے دیکھنے لگ جاتی ہے، پھر انجمن نور کے گھر جاتی ہے اور بہت ہنگامہ کرتی ہے۔ ابا اس وقت گھر پر نہیں ہوتے۔ نور انہیں یہی سمجھاتی ہے کہ جو ہو رہا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، اس لیے اس نے سب کچھ کیا، پر وہ دھمکیاں دے کر چلی جاتی ہے۔ پھر فارس، جو کہ شہر کی ایک بڑی یونیورسٹی میں میڈیکل پڑھ رہا ہوتا ہے، اپنی یونیورسٹی میں موجود ہوتا ہے۔ فارس، اس کی دوست حسینہ اور دوسرا دوست فیضان، یہ تینوں کلاس روم سے باہر آ رہے ہوتے ہیں۔ حسینہ فارس سے کہتی ہے: فارس، کیا تم واقعی باہر جا رہے ہو؟ فیضان: لو جی، ان محترمہ کو کون جھوٹی جھوٹی باتیں بتا دیتا ہے اور یہ یقین بھی کر لیتی ہے، ہنستے ہوئے کہتا ہے۔ حسینہ غصے سے دیکھتی ہے فیضان کو۔ فارس: حسینہ میری دوست ہے، میں اپنے وطن کے کام آنا چاہتا ہوں، اسے چھوڑ کر بھلا میں کیوں جاؤں گا؟ اور میں یہی چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ہر شہر گاؤں میں جب لوگوں کو ہماری ضرورت ہو تو ہم وہاں جا کر ان کی مدد کریں۔ حسینہ: گریٹ، اچھا خیال ہے، پر تمہارے پاس تو اتنی بڑی سہولت ہے، تمہارے والد بآسانی کسی بھی ملک کے بہترین یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا سکتے ہیں تمہارا۔ فیضان: بالکل، پر فارس تمہیں نیچر جو دیکھ کر ایسا لگتا ہی نہیں کہ تم اتنے امیر باپ کی اولاد ہو۔ پھر چلتے چلتے یہ تینوں کینٹین تک پہنچ جاتے ہیں، پھر وہاں کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ فارس کہتا ہے: دیکھو نا ہمارے ماں باپ کا روشن مستقبل، اور اپنی محنت سے کمائی ہوئی ان کی کامیابی، ان کے پیسوں کو اڑانے سے نہیں، ہماری اپنی پہچان بنانے سے ہوتی ہے ہماری زندگی خوبصورت۔ حسینہ: مجھے لگتا ہے فارس کو فارس کی ہی ٹائپ کی لڑکی ملے گی۔ فارس: ابھی یہ لڑکی کہاں سے آ گئی؟ فیضان: کبھی تو آئے گی نا، چھپی ہوئی ہوگی دنیا کی کسی کونے میں۔ حسینہ: دنیا نہ بولو، پاکستان بولو۔ پھر سب ہنستے ہیں۔ فارس: تم دونوں کبھی نہ سدھرنا۔ فیضان: نیور۔ حسینہ: ایور فار ایور۔ فارس: میں تو لاؤں کچھ کھانے کے لیے، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ دونوں کہتے ہیں: ہمارے لیے بھی۔ پھر ایک لڑکا آتا ہے، سمر۔ حسینہ: ہیلو سمر۔ سمر: ہیلو حسینہ، کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ حسینہ: ہاں۔ سمر بیٹھتا ہی ہے، اتنے میں فارس آ جاتا ہے۔ فارس: ہائے، کیسے ہو سمر؟ فارس بھی بیٹھ جاتا ہے۔ سمر: ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیا حال ہے؟ فارس: آئی ایم گڈ۔ فیضان: سمر، میرے خیال میں بھی یہاں موجود ہوں۔ سمر: او سوری، ہاں تو کیا چل رہا تھا؟ فیضان: بس کچھ نہیں، جسٹ لاسٹ اسائنمنٹ پر کام ہو رہا تھا۔ اور پھر سب کھانے میں مصروف ہو جاتے ہیں اور سمر حسینہ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے اور خیالوں میں کھو جاتا ہے۔ حسینہ نے ساڑی پہنی اور وہ دونوں ڈانس کرے۔ پھر سب سمر کو یوں کھویا ہوا دیکھتے ہیں اور پھر فارس چٹکی بجاتا ہے، وہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ حارث: سمر کہاں کھو گئے؟ سمر: نہیں تو کہیں نہیں، چلو میں چلتا ہوں، مجھے سر اسرار کے پاس جانا ہے، کچھ کام ہے۔ فارس: اوکے۔ حسینہ: بائے سمر۔ وہ چلا جاتا ہے۔ فارس حسینہ سے کہتا ہے: میرے خیال ہے ہی لائکس یو۔ حسینہ: آئی ڈونٹ تھنک سو۔ فارس: واقعی یقین کرو۔ حسینہ: اچھا تو کہتا کیوں نہیں؟ فارس: ڈرتا ہے تمہارے رسپانس سے۔ حسینہ: کیا ہوتا ہے یار، کیسا ڈر، میں اسے کہا تو نہیں جاؤں گی۔ فیضان: کیا پتہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ تم ویسی ٹائپ کی لڑکی ہو جسے اپروچ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ حسینہ: تو ایسا تو ہے، پر ایسا نہیں کہ اگر کوئی مجھے پسند کرے تو اسے سولی پر ہی چڑھا دوں، اٹس نیچرل۔ فارس:
بات صحیح ہے حسینہ، پر پاکستان میں زیادہ تر ایسی ہی لڑکیاں موجود ہیں جیسا فیضان کہہ رہا ہے۔ حسینہ: خیر، پھر فیضان حسینہ سے اس کا برگر چھین لیتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے مذاق والا لڑنے لگ جاتے ہیں اور حارث ہنسنے لگ جاتا ہے۔ پھر فارس ڈرائنگ روم میں اپنی ماما کے ساتھ ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ دونوں ایک صوفے پر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ماما فارس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہتی ہیں، کیسا گزرا دن؟ فارس: ماما بہت اچھا، اور ماما آپ کو پتہ ہے حسینہ اور فیضان دونوں آج بھی ہمیشہ کی طرح لڑ رہے تھے۔ ماما: اچھا، بہت کیوٹ بچے ہیں دونوں، ہنستے ہوئے کہتی ہیں۔ پھر کہتی ہیں، تمہارے بابا کی کال آئی تھی، پوچھ رہے تھے تمہارا۔ فارس: ماما بابا یہاں واپس آ کیوں نہیں جاتے؟ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں بابا کے پیسوں پر مزے کرتا ہوں اور مجھے اس دولت پر بڑا غرور ہے۔ میں ماما صرف بابا سے سچے دل سے پیار کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ یہاں آئیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ مجھے بس ان کا وقت چاہیے۔ ماما میری جان، لوگوں کا کام باتیں کرنا ہے۔ بعض اوقات جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں اور جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں۔ تم لوگوں کی باتوں کو اگنور کیا کرو، کیونکہ جتنا بھی خود کو ایکسپلین کر لو، سمجھیں گے وہی جو انہوں نے سمجھنا ہے۔ پھر ماما اور فارس دونوں مسکراتے ہیں۔ پنچایت لگی ہوتی ہے۔ پنچایت کے سربراہ جلال اور ان کا بیٹا عابد تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں اور کرسیوں پر عامر، سمرہ کا باپ، شازیہ کا باپ، نور کے والد آصف اور سمن کے ابا اور کچھ گاؤں کے مرد بیٹھے ہوتے ہیں۔ جلال: او میاں آصف، زاہد اور ماجد کے بقول تیری بیٹی نور نے ان کی بیٹی کو ورگلایا، ان کی بیٹی کو اس گھٹیا حرکت میں شامل کیا، اور یوں تو پورا گاؤں جانتا ہے ہر معاملے میں تیری بیٹی ضرور ٹانگ اڑاتی ہے اور لقمے پیش کرتی ہے۔ بھائی ہمیں تو پکا یقین ہے سب کیا دھرا اسی کا ہوگا۔ حقہ پیتے ہوئے آصف سربراہی کرسی میں: جی میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، پر یہ تو صحیح نہیں ہے کہ کسی ایک کو ہی قصوروار ٹھہرا دیا جائے، تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک سے نہیں۔ عابد: او ماسٹر جی، تو یہ بھی جان لو کہ بعض دفعہ تالی بجانے والے ہاتھ ایک ہی انسان کے ہوتے ہیں۔ عابد ہاتھ کے اشارے سے دکھاتے ہوئے کہتا ہے، اور سب وہاں واہ واہ کرنے لگتے ہیں۔ پھر عابد کہتا ہے، تھوڑا سبق اپنی بیٹی کو بھی پڑھا دیتے تو آج یہ سب کچھ نہ کرتی پھر رہی ہوتی۔ آصف: اسے صحیح اور غلط معلوم ہے، جبھی اس نے یہ سب کچھ کیا، اس نے اپنی نظر سے دیکھا اور آپ سب اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ جلال: ماسٹر کچھ پلے نہ پڑا ہمارے۔ آصف: میں چاہتا ہوں یہاں سمرہ اور شازیہ کو بلوایا جائے تاکہ وہ دونوں بتائیں کہ کیا سچ ہے۔ زاہد سمرہ کا والد: معاف ہی کرو پروفیسر صاحب، میری بیٹی اتنے مردوں کے بیچ میں نہیں آئے گی۔ ماجد شازیہ کے والد: اور میری بیٹیاں بھی نہیں۔ عابد: پروفیسر صاحب دونوں باپ راضی نہیں، بھلا یوں کیوں نہ کر لیں کہ نور جی کو ہی بلوا لیں، وہی سارا ماجرا صحیح صحیح بیان کرے گی، سچ تو آپ نے سکھایا ہی ہے نا۔ آصف: ٹھیک ہے بلوا لیا جائے، کیونکہ پہلی بات مجھے اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے، وہ ہمیشہ سچ ہی بولے گی، یہ یقین ہے، میں نے اسے مردوں کے بیچ میں بھی طریقے سے موجود رہنا سکھایا ہے۔ پھر سب باتیں بنانے لگتے ہیں۔ جلال عابد سے کہتا ہے، تو جا ماسٹر کی بیٹی کو بتا پنچایت نے اسے بلایا ہے۔ عابد: جی ابا حضور۔ پھر وہ جاتا ہے۔ عابد نور کے گھر پہنچ جاتا ہے اور وہ دروازہ سے پیچھے سے کھولتی ہے۔ نور: کیا کام ہے، کیوں آئے ہو؟ عابد: اف، یہ بے رخی کہیں خاک ہی نہ کر ڈالے نور جی۔ نور: کام کی بات کرو، کیوں آئے ہو؟ عابد: کام ہی تو نہیں ہوتا۔ نور دروازہ بند کرنے لگتے، پھر عابد کہتا ہے، ارے سرپھری لڑکی، پنچایت میں ابا حضور نے بلایا تمہیں۔ نور: مجھے کیوں؟ عابد: تاکہ آپ ہٹا دیں حقیقت پر سے پردہ کہ سمن کے ساتھ جو ہوا اس میں کون کون ذمہ دار ہے۔ نور: ہٹاؤں گی بہت جلد ہر حقیقت پر سے پردہ۔ عابد: چلیں جی ہم بھی دیکھتے ہیں۔ پھر وہ دروازہ بند کر کے آنے لگتی ہے۔ پھر نور وہاں پہنچتے اور اپنے ابا کی طرف دیکھتی ہے، ابا اسے حوصلے سے دیکھتے ہیں۔ پھر وہ جا کے پنچایت کے سربراہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ نور: جی سربراہ جی، آپ نے مجھے بلایا؟ عابد مسکراتا ہوا کہتا ہے۔ جلال: ہاں تو بھائی اب صحیح صحیح بات بتاؤ کہ کیوں کیا تم نے یہ سب کچھ اور کون کون قصوروار ہے؟ عابد: تاکہ آپ کے ابا جی کو یقین ہو جائے کہ ان کی نور غرور کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی۔ نور: سمرہ اور شازیہ کے اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میرے ہی دل میں سمن کے لیے ہمدردی جاگی تھی۔ سب نور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ابا مسکرا رہے ہوتے ہیں اور سمن کا باپ موم کا بنا ہوتا ہے۔ نور: میں نے شازیہ سمرہ سے مدد مانگی تھی کہ اگر ساتھ دینا چاہیں تو دیں اور اگر نہ چاہیں تو نہ دیں۔ پھر نور سب کچھ بتاتی ہے اور ابا نور کی جانب فخر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور باقی سب باتیں بنا رہے ہوتے ہیں۔ پھر نور کہتی ہے، اگر میں نے معصوم بچے کی زندگی برباد ہونے سے بچائی تو کوئی گناہ کیا ہے کیا؟ تو ہاں میں مجرم ہوں،
یہ کہاں کا انصاف ہے کہ 10 سال کی بچی سے 40 سال کے بھدے مرد کی شادی کروا دی جائے؟ یہ تو جہالت کی ایک مثال ہے۔ سب نور کی طرف حیرانگی سے دیکھتے۔ آصف نور سے کہتا ہے، شاباش میری بیٹی، مجھے تم سے ہمیشہ اسی ہی سچائی کی امید تھی۔ جلال غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے اور زمین پر ڈنڈا مارتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتا ہے، ماسٹر تو اسے اور شہ دے رہا ہے کہ یہ مردوں کے منہ پر کھڑی ہو کر صحیح اور غلط کا سبق پڑھائے اور ہماری روایت کو جہالت کہے۔ زاہد کہتا ہے، سربراہ جی، اس لڑکی کو گاؤں سے چلتا کریں، یہ تو ہماری لڑکیوں کو بھی باغی کر دے گی۔ ماجد، صحیح کہہ رہا ہے زاہد، جب بھی کہوں شازیہ آج کل ایسی بغاوت والی باتیں کیوں کرنے لگی ہے۔ تو جی فرینڈس، یہ تھا سیدہ نور العین کا ناول مجھے پڑھنا ہے اور نور کی کہانی۔ تو کیسی لگی آپ کو نور کی کہانی؟ اصل میں انہوں نے ایسے لکھا ہوا ہے جیسے کہ کنورزیشن ہوتی ہے نا دو لوگوں کے درمیان میں، پہلے ایک کا نام، پھر آگے کی بات، پھر نام، پھر آگے کی بات، تو اس لیے نا تھوڑا گیپ آ رہا ہے مجھے پڑھنے میں اور تھوڑی سی دقت ہو رہی ہے۔ بٹ خیر، اب آگے دیکھیں گے ان کے اور جو ناولز ہیں میرے پاس وہ کس طریقے سے۔ انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ضرور کچھ اچھا اور کچھ پازیٹیو سیکھنے کو ضرور ملے گا۔ تو اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کیا کریں، تاکہ آپ کی وجہ سے مجھے تھوڑی سی گائیڈنس اور موٹیویشن بھی مل جائے۔ مطلب جب ہم لوگ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اگر ہمیں سراہا جائے، ہمیں تعریف کی جائے، تو اور زیادہ دل خوش ہوتا ہے، اس کام کو کرنے کے لیے اور زیادہ ہمت اور حوصلہ آتا ہے۔ تو بس میں آپ لوگوں سے آپ کے ساتھ کی اور آپ کی موٹیویشن کے لیے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ میرے چینل پر بنے رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس سے اچھے کنٹینٹ کے ساتھ۔ لو یو آل، اللہ حافظ۔